अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल अजमाइन अल अकरमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दुहा इन्नल्लाह काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। कि मुहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो क़लम तेरे हैं। वसल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। SK TV पर इस्लामी मालूमात प्रोग्राम में तमाम सामईन का हम इस्तक़बाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज की टॉपिक सलाम। ये इस्लामी तालीमात की बुनियादी चीज़ है सलाम। जैसे ही सलाम सुनते ही आप हज़रात इसे लाइट ना लें, हमें तो मालूम है सलाम कैसे किया जा सकता है, कैसा करना चाहिए, किसको करना चाहिए। बेशक इस्लाम में सलाम की बड़ी अहमियत है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर सलाम सलामत रह गया तो दोस्ती सलामत, रिश्तेदारी सलामत, ख़ानदान में सब सही सलामत खुर्रम। अगर किसी का सलाम किसी के साथ टूट गया, दोस्ती ख़त्म, रिश्तेदारी ख़त्म, ख़ानदान ख़त्म। तो सलाम एक ऐसी अहम चीज़ है कि माशरे को, सोसाइटी को जुड़ाए रखने वाली एक चीज़ सलाम है। बहरकैफ़ आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके सामने सलाम के ताल्लुक़ से चंद झलकियाँ और उसकी तरफ चंद रोशनाइयाँ जो कुरान और हदीस में है हम आपके सामने रखेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार इन जो बयान किया जाने वाला है उसे हमको हक़ कहने और आपको हक़ सुनने और हक़ पर आपको और मुझको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आइए सबसे पहले कुरान पाक में क्या सलाम के ताल्लुक़ से कुछ आयत मुबारका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे और आपके हबीब हुज़ूर सय्यदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत नाजिल फ़रमाई है। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में परवरदिगार ने सूरतुन निसा में 5वें पारे में आयत मुबारका नाजिल फ़रमाई। आयत का नंबर 80 पर 86 आयत मुबारका है। परवरदिगार शाह फरमाता है व इज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दुहा इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन हसीबा। व इज़ा यानी जब तुम्हें कोई लफ्ज़ से सलाम किया जाए या कोई तुम्हें तोहफ़ा दिया जाए तो वो चाहिए कि फ़हय्यु बिअहसना पलटा कर उससे अच्छा तोहफ़ा दिया जाए या फिर उससे बेहतर सलाम का जवाब दिया जाए। अगर उससे बेहतर ना दे सके तो कम से कम मिन्हा औ रुद्दुहा, जितने अल्फाज के साथ सलाम किया गया है उतना ही जवाब दे दिया जाए। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। ये परवरदिगार ने कुरान पाक में सलाम के ताल्लुक़ से ये आयत मुबारका नाज़िल फ़रमाई। और जब इस आयत मुबारका को हमने तर्जुमा समात फ़रमा लिया है तो इसकी थोड़ी सी तशरीह आपके सामने रखते हुए मैं अपनी बात को जो है आगे ले चलूँ। अल्लाह तबारक तआला के ने कुरान पाक में ये इस आयत मुबारका को नाज़िल फ़रमाया तो इसकी शरह में बहुत सारे मुफस्सिरीन ने अपनी अपनी नहीं बल्कि अहादीस मुबारका की रोशनी में बहुत सारी जो है वजाहत बयान फरमाई है। सलाम कैसा करना चाहिए, सलाम किसको करना चाहिए, सलाम कब करना चाहिए, ये तमाम बातों को बयान किया है। मैं भी आपके सामने जो है मुख्तसर से तौर पर मैं आपके सामने रखूँगा कि सलाम किसको करना चाहिए, सलाम कब करना चाहिए और सलाम कब नहीं करना चाहिए। ये भी बात आप याद रखें, क्योंकि लोग सलाम कर देते हैं और सामने वाला सलाम नहीं सुनता
تو سلام کرنے والا یہ سمجھتا ہے یہ تکبر کر رہا ہے، یہ میرے سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ غلطی جو ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ غلطی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ سلام کرنے کا وقت نہیں ہوتا، ہم سلام کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سلام ایسے مقامات بھی ہیں کہ جہاں پر سلام کرنا منع ہے، وہ مقامات بھی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، تاکہ آج کے اس پروگرام میں ایس کے ٹی وی کے جانب سے جو پروگرام کیا جا رہا ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ سلام کی کیا آداب ہیں، کیا شرائط ہیں، کیا سنت ہے اور کس طریقے سے سلام کرنا چاہیے۔ آئیے، آپ نے ابھی سماعت فرمایا کہ قرآن پاک میں پروردگار نے سلام کے تعلق سے آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ النساء میں 5ویں پارے میں 80 پر 6 نمبر آیت نمبر اس کا ہے۔ تو بہرکیف اللہ رب العزت نے سلام کے تعلق سے بیان فرمایا کہ تم سلام کرو، اگر کسی نے آپ کو سلام کیا تو اسے پلٹا کر اس سے بہتر جواب دو۔ جیسے کہ اس کی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھوں، اگر کوئی آپ کو سلام کرے السلام علیکم، تو آپ پلٹا کر جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم تھوڑا اضافے کے ساتھ بہتر فَأَيُّ بِأَحْسَنَ بہتر جواب دو۔ اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ وبرکاتہ ایڈ کریں۔ اگر کوئی پورا سلام کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں تو آپ تھوڑا بلند آواز سے پورے سلام کا جواب دیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے کہ سلام کا جواب دینا چاہیے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، جواب دینا فرض ہے۔ جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سلام کا جواب دینا فرض ہے، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کی کلمات کو اگر تھوڑا کرے ہیں تو تھوڑا بڑا کر دیں، اگر ورحمۃ اللہ ایڈ کیے ہیں تو وبرکاتہ ایڈ کر جواب دیں۔ اگر وبرکاتہ بھی ایڈ کر دیا گیا ہے تو آپ تھوڑا بلند آواز سے، جو سامنے والا نے جو سلام کیا ہے اسی آواز سے تھوڑا اپنی آواز کو بلند کر آپ جو ہے سلام کا جواب دیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا فرض ہے۔ حدیث سے جو ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے بات واضح ہو گئی، اور احادیث پاک میں متعدد احادیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ سب سے پہلے سلام کس نے کیا اور کس نے جواب دیا۔ تو ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے کہ احادیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سلام پیش کیا، جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ حضرت امام بخاری ارشاد فرماتے ہیں، سرکار کی حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے کہا جاؤ اور فرشتوں کی بیٹھی ہوئی اس جماعت کو سلام کرو، اور وہ جو جواب دیں اسے غور سے سنو، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری آنے والی اولاد کا سلام ہوگا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ السلام علیکم۔ تو انہوں نے، جو فرشتے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ کہا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، بس انہوں نے رحمۃ اللہ کا اضافہ فرما دیا۔ تو بخاری شریف اور مسلم شریف کی اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے سلام کس نے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو تمام انسانیت کے باپ ہیں، ابو البشر جن کا لقب ہے، آدم صفی اللہ ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا، اور فرشتوں نے پلٹا کر جواب دیا۔ جتنا جواب آدم علیہ السلام نے کیا تھا اس سے تھوڑا بڑھ کر دیا۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم سلام کریں کسی کو تو آپ اس کا تھوڑا بڑھ کر دیں، اگر وہ پورا سلام کر رہا ہے تو آپ تھوڑا بلند آواز سے سلام کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ السلام علیکم مسلمانوں والا یہ سلام حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا ہے، اور ہر آسمانی دین میں یہی سلام رائج رہا۔ البتہ دیگر احادیث کی روح سے ابتدا میں ہی السلام علیکم کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر لینا
مستحب ہے، اس سے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرکیف حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ سلام کس کی ایجاد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ سلام قرآن سے بھی معلوم ہو گیا، حدیث سے بھی معلوم ہو گیا، اور مشرکان مکے میں جو لوگ رہا کرتے تھے اسلام آنے سے پہلے کیا کہا کرتے تھے، اس کی تفصیل میں ایک بات یہ آئی ہے کہ وہ کیا کہا کرتے تھے، وہ جو ہے حیاک اللہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ حیاک اللہ، یعنی اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی مبعوث ہوئی، سرکار کی ولادت ہوئی، سرکار دنیا میں تشریف لائے، سرکار نے اسلامی تعلیمات کو عام کیا، تو سرکار نے کہا حیاک اللہ نہیں بلکہ السلام علیکم کہا کرو، کیونکہ جب بندہ سلامت ہوتا ہے تو زندہ بھی رہتا ہے، سلامت بھی رہتا ہے، صحت مند بھی رہتا ہے، اور ہر چیز سے، ہر برائی سے اور ہر تکلیف سے مبرہ رہتا ہے، اسی کو سلامتی کہا جاتا ہے۔ تو بہرکیف السلام علیکم کا ترجمہ کیا ہے؟ تو اللہ آپ پر سلامتی، آپ کو سلامتی عطا کرے، ورحمت اللہ، اور آپ پر رحمت نازل فرمائے، وبرکاتہ، اور آپ پر برکت نازل فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کو عام کیا، اور سلام جو ہے کہ اس کے چند مسائل ہیں۔ پہلا، سلام کرنا تو سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے جائے۔ مثلا سلام پہلا شخص، جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا، اگر کوئی کہے السلام علیکم تو آپ جواب میں کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کوئی ورحمۃ اللہ کے ساتھ سلام کرے تو آپ وبرکاتہ ایڈ کر جواب دیں۔ اگر کوئی وبرکاتہ ایڈ کر جواب دے تو آپ تھوڑی بلند آواز سے اس کے سلام کا جواب دیں۔ نمبر 2، اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بولیں گے سلام بھی نہیں کرنا؟ ہاں، چند مواقع ایسے ہیں جہاں پر سلام نہیں کیا جا سکتا۔ غیر مسلم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، گمراہ کو سلام نہیں کرنا چاہیے، فاسق کو سلام کرنا نہیں چاہیے، اور استنجا کرتے وقت مسلمان کو سلام نہ کریں۔ یوں ہی جو شخص خطبہ دیتا ہو، خطبہ سنتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو، حدیث پڑھتا ہو، اور علم کے مذاکرے علم میں ہو، اذان کے وقت تکبیر میں مشغول ہو، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ اب معلوم ہوا کہ سلام، ان لوگوں کو سلام کرنا منع ہے۔ جب ان تمام چیزوں سے وہ فارغ ہو جائیں تو آپ ان کو پھر سلام کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر واجب اور ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ اگر کوئی خطبہ پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی اذان دے رہا ہے، کوئی جو ہے علمی مذاکرے میں بیٹھا ہوا ہے، علم میں گفتگو کر رہا ہے، تو ایسا انسان پر سلام نہ کریں۔ اگر کوئی سلام کر دیا تو یہ تمام چیزوں میں مشغول ہونے والا جو ہے اس پر سلام کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ نمبر 3، دوسرا یہ ہے کہ جو شخص شطرنج، جوا، گانجا وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پھر پاخانہ یا پھر غسل خانے میں ہو، یا پھر برہانہ ہو، اس کو بھی سلام نہ کیا جائے، ان کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے، سلام کیا ہے؟ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض لوگ یہ بڑی غلط رسمی ہے کہ میاں بیوی کو اتنی گہری تعلق ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کرتے ہیں، حالانہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ اب آئیے، بہتر سواری، اب سلام کیسا کرے، کہاں کرنا چاہیے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہتر سواری والا اگر کوئی کار میں ہے تو بائک میں آنے والے کو سلام کرے، اگر کوئی بائک میں آ رہا ہے تو جو ہے سائیکل والے کو سلام کرے، سائیکل پہ آ رہا ہے تو پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو پیدل چلنے والا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو چھوٹا ہے
بڑے کو اور تھوڑا ہے زیادہ کو سلام کرے۔ سلام کے متعلق شرعی مسائل جو کہ ہم نے جو مختصر تھے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بس یہ سلام کے مسائل ہیں۔ یہاں پر سلام کرنا چاہیے اور وہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور جو ہے، جب کوئی دو آدمی بیٹھ کر بڑے جو ہے جستجو کے ساتھ بڑے دونوں جو ہے مشغول ہو چکے ہوں باتوں میں، ان کے درمیان جا کر سلام کرنا بھی منع ہے۔ جب تک کوئی انسان آپ کی طرف متوجہ نہ ہو آپ اسے سلام نہ کریں۔ جب وہ آپ کی طرف متوجہ ہو تو آپ اسے سلام بھی کریں، بات بھی کریں، مصافحہ بھی کریں، معانقہ بھی کریں۔ تو معلوم ہوا کہ سلام کرنا ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور سلام بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ دعا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جنت میں نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ ایمان لاؤ، اور تم مومن نہیں ہوگے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جب تم اسے اختیار کرو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو تم بس آپس میں سلام پھیلاؤ اور عام کرو۔ تو اس حدیث پاک سے جو مسلم شریف میں سرکار نے فرمایا کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور جب تک ایمان لاؤ گے اور مومن نہیں ہوگے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور محبت کا طریقہ سرکار نے فرمایا مسلم شریف کے حدیث میں کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرو۔ جب ایک دوسرے کو تم سلام کرو گے تو تمہارا سلام کرنا تمہاری محبت کا اظہار ہوگا۔ جب محبت ہوگی تو سرکار نے فرمایا تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت، اور محبت کا اظہار کیا ہے؟ سلام ہے۔ جب تک لوگوں میں سلام قائم رہتا ہے الحمدللہ محبتیں قائم ہوتی ہیں۔ جب سلام کٹ جاتا ہے تو نفرتیں وہاں پر پیدا ہو جائے کرتی ہیں۔ اسی لیے اسلام میں 3 دن سے زائد کسی سے سلام کرے بغیر رہنا یہ جو ہے ناگوارہ کہا گیا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سامنے والا بات نہیں کر رہا ہے تو آپ خود جا کر اسے ملنا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، اور اپنے تعلقات کو جوڑے رکھنا چاہیے۔ بہرکیف یہ اسلام ہے، اور اسلام میں سلام کا جو ہے بڑا جو ہے مرتبہ ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا السلام قبل الکلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ یعنی گفتگو کرنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے کرنا کیا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینی چاہیے۔ تو یہ سلام ہے، اور سلام محبت کا اظہار کرنے کا ہے، اور جب محبت کی جائے تو جو ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوگا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، سرکار کی صرف 2 باتیں سن کر انہیں اسلام قبول فرما لیا۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینہ منورہ تشریف لانے والے تھے، بیچ میں مدینے سے چند کلومیٹر دور سرکار وہاں پر قیام فرمایا، اور عبداللہ بن سلام ایک بہت بڑے عالم تھے، توریت اور انجیل کے بڑے ماہر رکھتے تھے۔ جب سرکار سے انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ہیں تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ خود جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کا سوچا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملاقات کرنے کو سوچا، گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے۔ سرکار نے فرمایا، کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں کہ اسلام میں بہترین چیز کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، کیا بہترین چیز ہے؟ تو سرکار نے فرمایا 2 چیزیں بہترین ہیں، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جسے پہچانتے ہو اسے بھی سلام کرنا چاہیے، اور جسے نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرنا چاہیے۔ تو بہرکیف سلام اسلام کی بنیادی فنڈامنٹل جو ہے بنیادی چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بنیادی چیز کو اپنے زندگی میں اجاگر کریں، زندگی میں اس کو پھیلائیں، بڑوں کو سلام کریں، چھوٹوں کو سلام کریں، اپنے پہچاننے والوں کو سلام کریں، نہیں پہچاننے والوں کو سلام کریں۔ جب تک ہم سلام کو باقی رکھیں گے ہمارے اور آپ کے درمیان محبت باقی رہے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ سلام کو ہم باقی رکھیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے محبت کا ذریعہ ہے۔ اور آخری میں چلتے چلتے ایک بات یاد رکھیں کہ سلام کس طرح کریں۔
اس کے الفاظ کس طرح ہم ادا کریں، کیونکہ ہم اور آپ بہت سارے لوگ اس میں غلطی کر دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ہے. کیا ہے؟ السلام علیکم. تو ہم شروع کا الف کھا جاتے ہیں، السلام علیکم بولتے ہیں. تو یہ الف کھا جانا، یہ الف کم کرنا رحمت جا کر باعث تکلیف ہو جاتا ہے، جس کا معنی علماء اکرام بیان فرماتے ہیں سلام علیکم، سلام علیکم بولتے ہیں، سلام علیکم، السلام علیکم نہیں بولتے. عوام میں غلطی کیا ہے؟ السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ سلام علیکم کہتے ہیں. شروع میں الف کھا جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رحمت کی دعا دینے کے بجائے آپ اسے موت کی دعا دے رہے ہیں، اور وہ بھی پلٹا کر جو ہے وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے تو تجھ پر موت آؤ، تو وہ بھی پلٹا کر تمہیں موت کی دعا دے رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی آپ سلام کریں تو السلام علیکم یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں. سلام علیکم نہیں بلکہ السلام علیکم الف کے ساتھ شروع کرنا چاہیے. یہ صحیح طریقہ ہے، اس کو یاد رکھیں. حاضرین اکرام، آپ کے سامنے ایک اور بات جو کہ اہم ہے ہمارے اور کے درمیان. لوگ کہتے ہیں کہ سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو محبت ملتی ہے، دوسرا نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت عمران بن سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. پھر ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر وہ بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. اور پھر تیسرا آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا. آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا، بس وہ بیٹھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں. تو اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ صرف السلام علیکم کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں. تاکہ اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ احادیث سے جو ہے اکثر ثابت نہیں ہے، اسی لیے اسی پر اعتکاف کرنا بہتر ہے. اور ایک آخری بنیادی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ ہاتھ ہلا کر انگلیوں کے اشارے سے سلام کرنا، منڈی ہلانا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے سلام کرنے کا، مگر یہ ہمارا اور آپ کا طریقہ نہیں، غیروں کا طریقہ ہے. مگر اگر کوئی انسان دور ہے، آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ انسان جو ہے ہاتھ کے اشارے سے یا پھر انگلیوں کے اشارے سے یا پھر جو ہے سر ہلا کر بھی سلام کر سکتا ہے. مگر اس میں اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ وہ ہاتھ ہلائے، ہاتھ کے اشارے سے سلام کرے یا پھر منڈی چھکا کر سلام کرے. تو جو ہے جب وہ اشارہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے زبان سے سلام کے کلمات بھی نکلنا چاہیے. اگر کوئی مسلمان اشاروں سے سلام کر رہا ہے تو اشارہ وہ سلام نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے الفاظ اپنے زبان سے سلام کے الفاظ نہ نکالے. ہاتھ ہلانا کوئی معنی نہیں ہے، منڈی ہلانا کوئی معنی نہیں ہے، کسی کو جو ہے سلام ہاتھ کے اشارے سے ایسا کرنا، ہلاتے رہنا، یہ بھی کوئی معنی نہیں ہے. بلکہ اپنے زبان سے اگر دور ہے، آپ کی آواز نہیں جا رہی ہے تو آپ اشارہ کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اشارے کے اپنے زبان سے کلمات سلام کو ادا کرنا چاہیے. یہ طریقے سلام ہے. اور بہت ساری جو ہے احادیث مبارکہ میں سلام کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کے سامنے اور بھی جو ہے سلام کے بعد کیا ہے؟ مصافحہ ہے، مصافحے کے بعد پھر معانقہ، گلے ملنا بھی ہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے مصافحے کے تعلق سے چند باتیں رکھنے کی ہم جو ہے شرف حاصل کریں گے. میرے کیف اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے سلام کے تعلق سے بات رکھی گئی ہے، پروردگار آپ کو اور مجھ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجائے سید المرسلین طٰہٰ یاسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. చూస్తూనే ఉండండి SK టీవీ. లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కొట్టడం మర్చిపోకండి.